काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, ये काशान बसीरत का यूट्यूब चैनल है जहाँ पर हम किताब पढ़ रहे हैं मदीना से मदीना तक, और ये है रीडिंग का पार्ट नंबर 32 और पेज नंबर 410 से हम रीडिंग का आगाज़ कर रहे हैं इस नशिस्त में। इस वक्त जो हेडिंग है मेरे सामने वो है हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का लिबास लूटना। लिखा है इमाम अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद लोग 1 घंटे तक मुतहय्यर हो गए क्योंकि ज़मीन को ज़लज़ला आ गया था। फ़ज़ा में हौलनाक आवाज़ें बुलंद हो रही थीं, सूरज को ग्रहण लग गया था, हवा तारीक हो गई, सारे सितारे ज़ाहिर हो चुके थे। उसके साथ साथ आसमान से खून बरसा, सुर्ख और स्याह आंधी चली और दुनियाए आलम की हालत बदल गई। लोगों में अजीब वहशत पैदा हो गई कि अभी आसमान से कोई अजाब आने वाला है या ज़मीन में अपने अहल को गर्क करने वाली है। 1 घंटे के बाद आहिस्ता आहिस्ता फ़ज़ा रोशन हुई, गर्द गुबार बैठ गया, सुर्खी हर तरफ हुई, ज़मीन का ज़लज़ला रुक गया और साथ साथ लिखा है कि लोगों की हालत मामूल के मुताबिक होने लगी और हैरत व दरमानदगी से निकले तो मुलायीन ने फिर से सरकशी शुरू कर दी, जुल्म और तजावुज़ करना शुरू कर दिया, शरारत और फसाद का इयादा किया और इमाम मज़लूम अलैहिस्सलाम की लाश पर हुजूम करके हज़रत अलैहिस्सलाम के लिबास तन को लूट लिया। अब यहाँ पर पॉइंट वाइज कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं जो कि टोटल मैं आपको देखकर बताती हूँ कि कितनी हैं। इसमें टोटल अभी तक जो मुझे नज़र आए हैं, हाँ जी 9 पॉइंट हैं टोटल। नंबर 1 पे लिखा है कि पहराहने इमाम अलैहिस्सलाम इसहाक बिन हयूत हजरमी है, ये वाव गोलता और हे ज़्वादरे मीम छोटी हयूत हजरमी ने उठाया और जब पहना तो बरस के मर्ज में मुब्तला हो गया और उसके सर और चेहरे के बाल गिर गए। मरहूम सैयद लहूफ में लिखते हैं कि इमाम अलैहिस्सलाम के इस पैराहन में 113 सुराख थे जो नेज़ों, तीरों और तलवारों की वजह से हुए थे। दूसरे नंबर पे लिखा है कि हज़रत अलैहिस्सलाम का मामा अखनस अलिफ खे नून सीन अखनस बिन मरसद मीम रे से दाल या जाबिर बिन यजीद अवदी ने लूटा और जब सर पर बांधा तो वो दीवाना और मजजूम हो गया। तीसरे नंबर पे लिखा है कि हज़रत अलैहिस्सलाम की नालैन मुबारक असवद बिन खालिद ने चुराई। चौथे नंबर पे लिखा है कि और हज़रत अलैहिस्सलाम की अंगुश्तरी बहदल बिन सलीम ने लूटी और अंगूठी उतारने के लिए इमाम अलैहिस्सलाम की उंगली भी काट डाली। अरबाब तारीख ने लिखा कि इस अंगूठी को उतारने और इमाम अलैहिस्सलाम की उंगली काटने के जुर्म में जनाब मुख्तार सक़फ़ी ने उस मलऊन बहदल बिन सलीम के हाथ और पाँव काट दिए और वो अपने खून में तड़पता रहा और तड़पते हुए वासिले जहन्नुम हुआ। 5वें नंबर पर लिखा है कि एक रेशमी कपड़ा कैस बिन अशस ने लूटा। ये मलऊन जज़ाम में मुब्तला हुआ और घर वालों ने उसे दूर कर दिया और उसे गंदगी पर डाल दिया और अभी ये जिंदा था कि कुत्ते उसके गोश्त को टुकड़े टुकड़े करके खाते रहे। 6ठे नंबर पे लिखा है कि हज़रत अलैहिस्सलाम की ज़रा उमर बिन साद ने लूट ली और जब मुख्तार सक़फ़ी ने उमर बिन साद के कत्ल का हुक्म दिया और वो कत्ल हो गया और जहन्नुम में पहुंच गया तो उसके कत्ल को ज़रा दी गई। मरहूम मुहद्दिस क़म्मी मुंतही उल आमाल में लिखते हैं कि हज़रत अलैहिस्सलाम की 2 ज़िरहें थीं, इसलिए कहा जाता है कि इमाम अलैहिस्सलाम की दूसरी ज़िरा मालिक बिन यसर ने लूटी और वो दीवाना हो गया। 7वें नंबर पे लिखा है कि हज़रत अलैहिस्सलाम की शमशीर ब्रैकेट में लिखा है बरिवायत शेख मुफीद दर इरशाद ब्रैकेट क्लोज, तो हज़रत अलैहिस्सलाम की शमशीर असवद बिन हंजला ने लूटी। मरहूम मुहद्दिस क़ुम्मी मुंतही उल आमाल में लिखते हैं कि ये तलवार
ادری ذوالفقار کے علاوہ تھی۔ پھر لکھا ہے کہ کیونکہ ذوالفقار تو نبوت و امامت کے مواریث سے ہے جو محفوظ اور مامون رہی۔ 8ویں نمبر پہ لکھا ہے مرحوم سید لہوف میں لکھتے ہیں کہ اوپر والی شلوار ابجر بن کعب تمیمی نے لوٹی اور نیچے والی شلوار کے بارے میں اہل حرم نے سے سوال کیا اور اس نے اس کو پارا پارا کر دیا۔ 9ویں نمبر پہ لکھا ہے کہ منتخب تریحی نے لکھا ہے کہ اس ملعون کے ہاتھ اسی وقت شل ہو گئے اور وہ اسی وقت مر گیا۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے پیج 412 پہ ہم آ گئے ہیں۔ لکھا ہے شہادت امام علیہ السلام کے بعد ذوالجناح کی خیام میں آمد۔ لکھا ہے اس حوالے سے اس تفصیل ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ علیہ السلام کا سر کاٹ لیا گیا، ابا لوٹ لی گئی اور امام علیہ السلام کو تنہا چھوڑ دیا گیا۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام کا مخصوص گھوڑا یعنی ذوالجناح جو امامت کے مواریث میں سے تھا، آنسو بہاتا ہوا اپنے آقا کے بدن کا طواف کرتا رہا، اور جو شخص اس کو پکڑ کر مال غنیمت بنانے کے لیے آگے بڑھتا وہ اپنی ٹانگوں سے اسے رگڑ دیتا۔ لشکر والوں نے جس قدر بھی ذوالجناح کو پکڑنے کی کوشش کی مال غنیمت بنا سکیں وہ ناکام رہے، کیونکہ یہ حیوان امانات امامت میں سے تھا اور کوئی شخص امامت کی مخصوص امانت کو نہیں رکھ سکتا۔ بریکٹ میں لکھا ہے کہ جو چیزیں امام علیہ السلام کے لباس سے لوٹی گئیں مثلا امامہ، شمشیر، انگوٹھی اور امامت کے مواریث میں سے نہ تھیں۔ بریکٹ میں یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ یہ ذوالجناح خستگی، تشنگی اور بدن میں کثیر تیروں کے پیوست ہونے کے باوجود امام علیہ السلام کی لاش کا طواف کرتا رہا تھا اور آرام اور سکون نہ کرتا تھا، کبھی دائیں اور کبھی بائیں طرف آ جاتا تھا اور دکھی بین کرتا تھا اور آنسو بہاتا تھا، نیز دشمنوں کو پاؤں سے مارتا اور امام علیہ السلام سے دور کرتا۔ چونکہ اس ذوالجناح کو امام حسین علیہ السلام سے بہت محبت تھی، لہٰذا امام کے بدن کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھا۔ دشمنوں نے اس کو مہر سے تشبیہ دی۔ مہر انورٹڈ کاما میں ورڈ لکھا ہے اور اس کی ہجے ہے میم پہ پیش ہے اور میم دو چشمی ہے اور پھر رے۔ پھر لکھا ہے بریکٹ میں کہ مہر گھوڑے کا وہ بچہ ہوتا ہے کہ جو کسی صورت ماں سے جدا نہیں ہوتا۔ یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے مرحوم تریحی توہرے یہ ہے چھوٹی ہے۔ مرحوم تریحی منتخب میں لکھتے ہیں کہ جب امام علیہ السلام شہید ہو گئے تو ذوالجناح بین کرتا اور شہیدوں میں پھرتا رہتا تھا۔ عمر بن سعد نے کہا کہ اس گھوڑے کو پکڑ لاؤ کیونکہ یہ نجیب اور اصیل گھوڑا ہے، تو جو شخص پکڑنے آتا وہ اسے دانتوں سے کاٹتا اور پیروں سے مارتا اور جہنم میں پہنچا دیتا۔ ابن سعد نے دیکھا کہ اب کوئی چارہ نہیں رہا تو حکم دیا کہ اسے اپنے حال پر چھوڑ دو اور دیکھو کہ کیا کرتا ہے۔ لشکر والے دور ہو گئے، انہوں نے دیکھا کہ ذوالجناح امام حسین علیہ السلام کی لاش پر آیا اور نالہ و زاری اور بیان شروع کر دیے۔ سب نے دیکھا کہ ذوالجناح حضرت امام حسین علیہ السلام کی خوشبو سونگھتا ہے اور حضرت علیہ السلام کے زخموں پر منہ رکھ کر چومتا ہے اور ایسی ماں کی طرح روتا ہے جس کا نوجوان بیٹا مر گیا ہو۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ ذوالجناح میدان سے واپس آیا اور خیام میں مخدرات کی طرف سے رخ کیا خیام کے دروازے پر روتا ہوا ہنہنایا تو تمام مخدرات بے سر و پا برہنہ باہر دوڑی۔ جب ذوالجناح کو خالی دیکھا تو دل سے سرد آہیں نکلی اور چہروں پر ماتم کرنے لگی اور یہ بیان کیے کہ بعد سیدہ با حسینہ اور ذوالجناح کے ارد گرد ماتمی حلقہ بنا لیا۔ ہر کوئی ذوالجناح سے اپنی زبان حال میں باتیں کر رہا تھا، البتہ ان سب کا ایک سوال مشترک تھا اور وہ یہ تھا کہ اے ذوالجناح، تم تو اپنے مالک کے بڑے وفادار تھے، انہیں کیوں چھوڑ آئے ہو اور واپس نہیں لائے ہو؟ ذوالجناح بہت شرم کرنے والا تھا، لہٰذا شرم کے مارے اپنے دائیں ہاتھ کو پیٹ کے نیچے کر لیا اور بائیں ہاتھ کو آگے لمبا کر لیا اور اپنے سر کو شرمندگی کی وجہ سے بائیں ہاتھ کے نیچے چھپا لیا، جبکہ آنسو مسلسل بارش کی طرح جاری تھے اور بچوں، مخدرات کی غربت اور حالت ذوالجناح کو مزید بے قرار کر رہی تھی۔ اور ان مظلوموں کا دکھی انداز میں اس قدر گریہ وزاری سنی تو دیوانہ وار کبھی اس طرف جاتا اور کبھی اس طرف جاتا، نیز دکھ اور پریشانی کی وجہ سے اس قدر اپنا سر زمین پر مارا کہ روح پرواز کر گئی۔ چنانچہ ابن شہر آشوب نے مناقب میں لکھا ہے، اور یہ جو لکھا ہے یہ عربی میں ہے، اس کو ہم لکھنے کیونکہ اس کا ترجمہ نہیں ہے، اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہ رما بنفسہ علی الارض وجعل یسحل ویضرب راسہ الارض عند الخیمۃ حتی مات۔ مرحوم قزوینی حدائق الانس میں لکھتے ہیں کہ ذوالجناح کی حالت
موت کے بارے میں 4 روایات اور بھی ہیں. آئیے ہم مل کر پڑھتے ہیں. پہلی روایت میں لکھا ہے صاحب روضۃ الشہداء ابو الموید خوارزمی سے نقل کرتے ہیں کہ ذوالجناح امام علیہ السلام کی شہادت کے بعد بیابان کی طرف چلا گیا اور کسی نے اس کو پھر نہ دیکھا اور غائب ہو گیا. دوسری روایت ہے کہ مرحوم دربندی لکھتے ہیں کہ جناب شہربانو اس ذوالجناح پر سوار ہوئیں اور وہ شہر رے میں آئیں. البتہ یہ روایت نہایت ضعیف اور ناقابل اعتبار ہے. تیسری روایت ہے کہ ابو مخنف نے عبداللہ بن قیس سے نقل کیا ہے کہ میں نے دیکھا کہ امام علیہ السلام کا ذوالجناح دشمنوں کو امام علیہ السلام سے دور کر رہا ہے اور پھر خیام کی طرف آیا، وہاں سے فرات کی طرف گیا اور خود کو فرات میں ڈال دیا اور اس میں ڈوب گیا اور پھر اسے کسی نے نہیں دیکھا. چوتھی اور آخری روایت ہے کہ بعض نے لکھا ہے کہ یہ ذوالجناح کربلا سے مدینہ آیا اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پہنچ کر امام علیہ السلام کی شہادت کی خبر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی اور اب ذوالجناح امام زمانہ علیہ السلام کے پاس موجود ہے. تو یہ چاروں ہم نے تفصیلات جان لی جو کہ روایات میں کتابوں میں ملتی ہیں. اگلی ہیڈنگ ہے پامالی لاش سید الشہداء علیہ السلام. مرحوم کلینی اپنی کتاب شریف کافی میں اور ادریس بن عبداللہ سے نقل کرتے ہیں کہ جب امام شہید ہوئے تو ابن سعد کے لشکر نے امام علیہ السلام کی لاش پر گھوڑے دوڑانے چاہے. جناب فضہ نے جناب زینب سلام اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کیا کہ دشمن پامالی کرنا چاہتے ہیں. اے بی بی زینب، سفینہ جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آزاد کردہ غلام تھا، جب دریا میں اس کی کشتی ٹوٹ گئی اور تیرتے ہوئے ایک جزیرے میں پہنچے تو ایک شیر نے سفینے کو ہلاک کرنے کا ارادہ کیا تھا. سفینے نے فوراً کہا کہ اے شیر، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آزاد کردہ غلام ہوں، مجھے اذیت نہ دینا. جو ہی شیر نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنا تو سفینے کو اذیت نہ دی بلکہ سفینے کو اشارہ کر کے اپنے اوپر سوار کیا اور راستے پر لے آیا. پھر جناب فضہ نے عرض کیا کہ اے بی بی زینب سلام اللہ علیہ، میں نے سنا ہے کہ اس علاقے میں بھی ایک شیر رہتا ہے، اگر مجھے اجازت ہو تو میں جاؤں اور اس شیر کو اس واقع شہادت پہ امام علیہ السلام کی اطلاع دوں تاکہ اس غربت اور بے بسی کی حالت میں وہ ہماری فریاد کو پہنچے اور مولا علیہ السلام کے جسم کی حفاظت کرے. بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے اجازت دے دی. جناب فضہ صحرا کی طرف گئیں اور خود کو شیر کی کچھار تک پہنچایا. نزدیک گئیں اور بلند آواز سے کہا یا ابا الحارث فرفع رأسہ، اے ابو الحارث. شیر نے سر اٹھایا تو فضہ نے کہا کہ اے شیر، تم جانتے ہو کہ خدا سے بے خبر اس گروہ کا کل کیا ارادہ ہے اور سلطان دین و دنیا کے جسم کے بارے میں کیا سوچا ہے. ان ملائین کا ارادہ ہے کہ امام علیہ السلام کے بدن پر گھوڑے دوڑا دیں اور سینہ اقدس اور پشت مبارک کی ہڈیوں کو چور چور کر دیں. جب شیر نے یہ دکھی خبر سنی تو غراتا اور آنسو بہاتا ہوا سید الشہداء علیہ السلام کے مقتل میں آیا اور پرحسرت نگاہوں سے شہداء کو دیکھا، زار و قطار رویا اور شہید کے بدنوں میں جسم مطہر سید الشہداء کو تلاش کر کے اس طرح کرتا کہ ہر شہید کو دیکھتا اور آگے گزر جاتا. بالآخر امام علیہ السلام کے زخمی بدن کو تلاش کر لیا. یہ ایسا بدن تھا جس کے تمام اعضاء و جوارے زخمی تھے اور کوئی عضو سالم نہ تھا. شیر نے اپنے دونوں ہاتھ اس شہید کے بدن پر ایسے رکھے کہ بدن شیر کے ہاتھوں کے نیچے چھپ گیا اور محفوظ ہو گیا. لشکر کوفہ نے گھوڑے بدن پر دوڑانے چاہے تو دیکھا کہ شیر لاش پر بیٹھا ہے. ابن سعد کو خبر دی تو اس ملعون نے کہا کہ یہ ایک امتحان اور آزمائش ہے، اسے آشکار و ظاہر نہیں ہونا چاہیے. پھر لشکریوں کو حکم دیا کہ فی الحال لاش پر گھوڑے نہ دوڑائے جائیں کیونکہ اس میں مصلحت نہیں ہے. یہ ملعون پامالی سے منحرف ہو گئے اور شیر 11ویں کی رات شہداء کے پاس رہا اور لاش امام علیہ السلام کی حفاظت کرتا رہا. پھر 11 محرم کو مقتل کو چھوڑ کر چلا گیا. 11 محرم کی عصر کے وقت جب ابن سعد نے اپنے فوجیوں کی لاشوں کو دفن کرنے کا حکم دیا تو شیر کے چلے جانے کی وجہ سے چند لوگوں سے کہا کہ اب حسین علیہ السلام کے بدن پر گھوڑے دوڑا دو تاکہ ابن زیاد کے حکم پر عمل درآمد ہو جائے. علامہ مجلسی نے بہار جلد نمبر 45 صفحہ نمبر 59 میں پامالی کرنے والوں کے نام یہ لکھے ہیں: اسحاق بن حیو الحرزمی، اخنس بن مرشد،
حکیم بن طفیل السنمی، عمرو بن صبیح السیداوی، رجا بن منقذ العبدی، سالم بن خیسمہ، صالح بن وہب، ابی الجعفیان، واحظ بن نائم، ہانی بن سبید الحضری اور اسید بن مالک، یہ کل 10 نام ہیں۔ ابو عمر زاہد سے روایت ہے کہ میں نے ان لوگوں کے نسب کو غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ 10 کے 10 حرام زادے ہیں۔ جب مختار ثقفی نے انہیں پکڑا تو حکم دیا کہ ان کے ہاتھ پاؤں کو زمین پر پھیلا کر میخیں ٹھکوا دیں اور پھر ان خبیثوں کے ابدان پر اس قدر گھوڑے دوڑائے کہ یہ سب واصل جہنم ہو گئے۔ پھر لکھا ہے تنبیہ و توجیہ، اس کے حوالے سے لکھا ہے کہ متعدد روایات موجود ہیں جن میں حضرت امام علیہ السلام کے بدن مطہر کو گھوڑوں کے سموں سے پامال کرنا ثابت ہے۔ ان روایات سے ایک روایت امام باقر علیہ السلام سے بھی مروی ہے اور اس حدیث کا آخری فقرہ ہمارا شاہد ہے۔ مولا نے فرمایا کہ سید الشہداء تلواروں، نیزوں، پتھروں، لکڑیوں اور عصا سے قتل ہوئے اور شہادت کے بعد گھوڑوں سے بدن کو پامال کیا گیا۔ اب سامعین اگلی ہیڈنگ ہے شام غریبہ اور غارت خیام۔ لکھا ہے امام علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب لشکر والے امام علیہ السلام کی لاش کو لوٹنے سے فارغ ہوئے تو سوار اور پیادہ ظالم سپاہیوں نے خیام کی طرف ہجوم کیا اور لباس، چادریں، گھر کے سامان، سواریاں، آلات و اسباب حرب لوٹنے لگے اور اس لوٹ میں ایک دوسرے پر سبقت حاصل کرتے رہے۔ ارباب مقاتل نے لکھا ہے کہ پہلے تو فوج اشقیاء تلواریں نکال کر خیام میں داخل ہوئی اور لوٹنا شروع کیا۔ جب تمام سامان لوٹ لیا تو پھر مزید تجاوز کرتے ہوئے مخدرات اور بچوں کے لباس لوٹنے شروع کیے۔ چند لمحوں میں بچیوں کے گوشوارے چھن گئے، کانٹے اتر گئے اور مستورات کے سروں سے چادریں چھین لی گئیں۔ اہل بیت علیہ السلام سید الشہداء کے لیے سخت ترین مصائب کا وقت یہی تھا کہ جب یہ پاک لوگ ان کمینہ صفت اور پست فطرت کوفیوں کے چنگل میں پھنس گئے۔ دشمنوں کی فوج کے ایک صحافی حمید بن مسلم نے کہا ہے انورٹڈ کاما کہ خدا کی قسم میں نے شام غریبہ امام حسین علیہ السلام کی عورتوں، بیٹیوں اور اہل بیت علیہ السلام کو دیکھا کہ جب ان کی چادریں چھیننا چاہتے تھے تو یہ مخدرات عصمت قبل اس کے کہ نامحرم ان کی طرف چادر چھیننے کے لیے ہاتھ دراز کریں خود ہی اپنی چادریں، زیورات اور سامان زمین پر پھینک دیتی تھیں تاکہ نامحرم مال لوٹ کر چلے جائیں اور معترض نہ ہوں۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ صاحب بیت احزان نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے جسے لشکر کفار نے لوٹا وہ بی بی جناب زینب سلام اللہ علیہا ہیں کہ ان کے سر سے چادر اور مکنا چھین لیا گیا، گوشوارے کانوں سے کھینچ لیے گئے۔ ان کے بعد جناب ام کلثوم، جناب فاطمہ کبریٰ کے گوشوارے اس قدر جلدی سے کھینچے کہ ان کے کان بھی زخمی ہو گئے۔ کتاب مصائب المعصومین میں لکھا ہے کہ شمر ملعون نے جب امام سجاد علیہ السلام بیمار کربلا کے خیمے میں داخل ہوئے تو شمر کے ساتھ چند اور بھی منافق تھے جنہوں نے امام سجاد علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا۔ شمر نے اجازت دی کہ جس طرح اپنے بستر پر سوئے ہیں اسی حالت میں قتل کر دو۔ حمید بن مسلم کہتا ہے کہ میں آگے آیا اور کہا کہ سبحان اللہ، کیا تم چھوٹے بچوں کو قتل کرتے ہو؟ اے قوم، یہ بزرگوار عمر نوجوانی میں ہے اور اس قسم کا صدمہ اور بیماری دیکھ رہا ہے، اسے چھوڑ دو۔ جب میں نے بہت منت سماجت کی تو وہ ملعون امام علیہ السلام کے قتل سے باز آئے، لیکن جناب زینب سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں انورٹڈ کاما کہ نیلی آنکھوں والے ملعون نے ہمارا سامان لوٹا اور پھر اس ملعون کی نظر امام سجاد علیہ السلام پر پڑی۔ امام چمڑے کے ٹکڑے پر سوئے ہوئے تھے اور سخت بیمار تھے۔ اس ملعون نے چمڑے کے اس ٹکڑے کو اس زور سے کھینچا کہ امام سجاد علیہ السلام منہ کے بل زمین پر گر گئے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ شیخ صدوق امالی میں جناب فاطمہ بنت حسین سے روایت ہے، لکھتے ہیں کہ جب فوج اشقیاء ہمارے خیام میں داخل ہوئی تو میں چھوٹی سی تھی، میرے پاؤں میں 2 سونے کی پازیبیں تھیں۔ ایک ملعون آیا اور وہ پازیبیں میرے پاؤں سے اتارنے لگا اور وہ رو بھی رہا تھا۔ میں نے کہا تو روتا کیوں ہے؟ اس نے جواب دیا کہ گریہ کیسے نہ کروں کہ دختر رسول علیہ السلام کی توہین کر رہا ہوں۔ میں نے کہا اگر تو جانتا ہے کہ میں دختر رسول ہوں تو پھر لوٹتا کیوں ہے؟ ملعون نے کہا میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں یہ پازیبیں نہ اتاروں گا تو کوئی اور آ کر اتار لے گا۔
جناب فاطمہ کبریٰ فرماتی ہیں کہ جو کچھ ہمارے خیام میں تھا وہ لوٹ لیا گیا، حتیٰ کہ ظالم ہمارے سروں سے چادریں بھی چھین کر لے گئے۔ بی بی فرماتی ہیں خیام لوٹنے کے بعد میں خیام کے دروازے پر کھڑی تھی اور اپنے بابا علیہ السلام اور اصحاب کے ٹکڑے ٹکڑے ابدان کو قربانی کے گوشت کی طرح زمین پر پڑا دیکھ رہی تھی۔ پھر میں نے دیکھا کہ وہ بے دین گروہ اپنے گھوڑے دوڑاتے ہوئے ادھر ادھر جا رہے ہیں۔ میں سوچ رہی تھی کہ بابا کی شہادت کے بعد بنی امیہ ہمارے ساتھ کیا کریں گے، کیا ہمیں قتل کر دیں گے یا قیدی بنائیں گے؟ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک بے حیا ملعون گھوڑے پر سوار آیا اور عورتوں کو آگے لگاتے ہوئے نیزے کی انی سے زخمی کر کے ہانک رہا تھا۔ ان بیبیوں کی کوئی پناہ نہ تھی، اس لیے ایک دوسرے کی پناہ لیتی تھی، حالانکہ ان بیبیوں کا سامان اور لباس لوٹ لیا گیا تھا۔ ان بیبیوں کی فریاد اور آواز یہ تھی کہ وا محمدہ و بتا ہو و علیہ و قلت ناصرہ و احسنہ و حسینہ ہو۔ کبھی کبھی یہ بھی استغاثہ کرتی تھیں کہ کوئی ہے جو رسول زادیوں کو پناہ دے، کوئی ہے جو رسول کی بیٹیوں کو ظالموں کے شر سے بچا سکے۔ پھر لکھا ہے کہ جناب فاطمہ کبریٰ فرماتی ہیں کہ میں یہ حال دیکھ کر پریشان ہو گئی اور میرے ہوش اڑ گئے، میرے جسم میں کپ کپی طاری ہو گئی اور اس بے حیا سوار کے ڈر سے کبھی پھوپھی ام کلثوم کی دائیں طرف جاتی اور کبھی بائیں طرف جاتی تھی، اس ظالم کے شر سے محفوظ رہ سکوں۔ اچانک میں نے دیکھا کہ وہ ملعون میرا تعاقب کر رہا ہے اور لحظہ بعد میں نے محسوس کیا کہ اس ملعون کے نیزے کی انی میرے کندھوں کے درمیان آ لگی ہے۔ میں فوراً زمین پر گر پڑی۔ وہ بے حیا بے مروت اپنے گھوڑے سے اترا اور میرے خلخال اس طرح کانوں سے کھینچے کہ میرے کان زخمی ہو گئے، اور پھر میری چادر اور مقنا اتارا اور خیام کی جانب چلا گیا۔ پھر آگے لکھا ہے کہ میں زمین پر گری ہوئی تھی، میرے چہرے سے خون جاری تھا، شدید صدمے اور تکلیف کی وجہ سے غش کھا گئی۔ جب غشی کی حالت ختم ہوئی اور ہوش آیا تو میں نے دیکھا کہ پھوپھی زینب سلام اللہ علیہا میرے پاس بیٹھی ہیں اور رو رو کر فرماتی ہیں کہ اے پھوپھی کی جان، اے فاطمہ سلام اللہ علیہا اٹھو تاکہ خیمے کے اندر جائیں اور دیکھیں کہ باقی بیٹوں اور تمہارے بھائی سجاد علیہ السلام پر کیا گزری ہے۔ میں اٹھی اور عرض کیا پھوپھی اماں، کیا آپ علیہ السلام کے پاس کوئی کپڑا ہے تاکہ میں نامحرموں سے اپنے سر اور چہرے کو ڈھانپ لوں؟ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ تیری پھوپھی بھی تیری طرح ہے، یعنی میری چادر بھی چھین لی گئی ہے اور سر ڈھانپنے کے لیے کچھ نہیں بچا۔ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ جب میں پھوپھی کے ساتھ خیمے میں آئی تو دیکھا کہ خیمے میں جو کچھ تھا وہ لٹ چکا ہے، اور بھائی سجاد علیہ السلام اسی حال میں منہ کے بل خاک پر پڑے تھے، کیونکہ ظالم نے امام سجاد علیہ السلام کے نیچے سے چمڑے کا فرش ایسے زور سے کھینچا کہ بیمار امام منہ کے بل زمین کربلا پر گر گئے اور ابھی اسی حالت پہ پڑے تھے۔ وہ بیمار تھے اور تشنگی اور خستگی کی وجہ سے ان میں اٹھنے بیٹھنے کی طاقت نہ تھی۔ جب پھوپھی اور میں نے بیمار کو اس حال میں دیکھا تو بے اختیار گریہ کیا۔ امام سجاد علیہ السلام نے بھی بہت گریہ کیا۔ وہ ہماری غربت اور دربدری پر رو رہے تھے اور ہم ان کی بیماری، پیاس، بھوک اور خاک پر اوندھے منہ پڑے ہوئے انہیں پر رو رہے تھے۔ پس ہم نے سجاد علیہ السلام بیمار کے بازو کو پکڑ کر زمین سے اٹھایا اور سیدھا کر کے بٹھایا اور سب نے گریہ کیا۔ بیمار مظلوم کے پاس بیٹھ کر سب بیبیاں رو رہی تھیں، نیز خوف و اضطراب اور ماتم کر رہی تھیں۔ امام سجاد علیہ السلام کی حالت یہ تھی کہ نہ سو سکتے تھے اور نہ بیٹھ سکتے تھے، بلکہ شدت بھوک اور پیاس کی وجہ سے کبھی سر خاک سے اٹھاتے اور کبھی خاک پر رکھ دیتے تھے، کبھی پریشان بیبیوں کی طرف دیکھتے کہ برہنہ ہیں اور تازیانوں اور نیزوں کی وجہ سے بدن پشمردہ خشک ہو گئے ہیں، جس سے امام علیہ السلام کو اور زیادہ تکلیف ہوئی۔ شیخ مفید مرحوم حمید ابن مسلم سے نقل کرتے ہیں کہ خیموں کے لٹنے اور مستورات کے سر برہنہ ہونے کے بعد ہم بیمار کربلا کے سرہانے پہنچے۔ شمر نے ساتھیوں سے کہا کہ اس بیمار کو قتل کر دو۔ حمید کہتا ہے میں نے شمر کو ملامت کی اور کہا کہ اس گھر میں اس قدر مقتولین کافی نہیں ہیں۔ صاحب اخیار الاول میں لکھتے ہیں کہ شمر نے امام علیہ السلام کو قتل
کرنے کے لیے خنجر کھینچا تو ہر طرف سے بچوں اور مستورات کے رونے کی آوازیں بلند ہوئیں۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اپنے آپ کو امام زین العابدین پر گرا دیا اور امام علیہ السلام کو اپنی بغل میں کر لیا اور بہت روئیں، لیکن بھائی حسین علیہ السلام کی وصیت پر عمل کیا، کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے وصیت کی تھی کہ بہن میری شہادت کے بعد ظالم کئی مرتبہ میرے بیمار بیٹے کو قتل کرنا چاہیں گے، تب آپ علیہ السلام سے جس قدر ہو سکے گریہ وزاری کرنا اور آنسو بہا بہا کر حجت خدا کی جان کی حفاظت کرنا۔ پھر لکھا ہے کہ پس جناب زینب علیہ السلام امام سجاد علیہ السلام کے اوپر گر پڑی اور شمر سے فرمایا کہ خدا کی قسم میں اپنے بیمار کو مقتول نہیں دیکھوں گی، تو پہلے مجھے قتل کر دے۔ شمر ملعون خنجر ہاتھ میں لیے ہر طرف ہرولا کر رہا تھا اور دکھی عورتیں اور ڈرے ہوئے بچے آہوزاری کر رہے تھے۔ گریہ وزاری اس قدر شدید تھی کہ عمر بن سعد دوڑتا ہوا، جبکہ اس ملعون نے سید الشہداء کی زرہ پہن رکھی تھی، مخدرات کے نزدیک آیا اور گریہ وزاری سنی۔ اہل بیت علیہ السلام نے فریادیں کیں اور بچوں نے روتے ہوئے کہا، اے ظالم، اولاد علی علیہ السلام پر آخر کس قدر ظلم و تشدد کرتے رہو گے؟ اے بے رحم، ہم کس کس مصیبت پر صبر کریں؟ ابن عمر اگرچہ بڑا شقی القلب تھا، لیکن مستورات کے گریہ وزاری سے اس قدر متاثر ہوا کہ اپنے اصحاب سے کہا کہ کوئی شخص بھی ان عورتوں کے گھروں خیموں میں داخل نہ ہو، کسی کو اجازت نہیں، اور کوئی بھی اس نوجوان سے معترض نہ ہو۔ جب پاک مستورات نے اس لعنتی کردار سے ذرا بھر ترہم دیکھا تو ایک خواہش اور کر دی۔ انورٹڈ کامہ میں لکھا ہے کہ جو لشکر نے ہم سے لوٹا ہے وہ سامان خصوصاً چادریں واپس کر دے تاکہ ہم اپنا پردہ بنا سکیں، انورٹڈ کامہ کلوز۔ ابن سعد نے لشکر کو بلند آواز سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جس شخص نے ان پردے داروں کا مال و متاع لوٹا ہے واپس لوٹا دو، لیکن افسوس کہ کسی ایک نے بھی کوئی ایک شے بھی واپس نہ لوٹائی۔ انورٹڈ کامہ میں لکھا ہے کہ اس کے بعد عمر سعد نے خیام پر ایک جماعت کو مقرر کیا کہ ان عورتوں اور بچوں کی حفاظت کریں تاکہ کوئی ان سے باہر نہ نکل پائے، نیز کوئی شخص ان کو اذیت نہ دے، اور ان کے خیام کی حفاظت کرو۔ یہ حکم دے کر ابن سعد چلا گیا، انورٹڈ کامہ کلوز۔ اب یہاں پر اگلی ہیڈنگ ہے کہ خیام حسینی کو آگ لگانا۔ لکھا ہے جب خیام اور اہل خیام کی حفاظت کے لیے ابن سعد نے ایک جماعت مقرر کی تو شمر بہت غضبناک ہوا اور خولی اور سنان سے کہا کہ آخر ابن سعد اولاد علی علیہ السلام سے اس قسم کا نرم برتاؤ کیوں کرتا ہے؟ حتیٰ کہ اس نے بیمار کی سفارش کی اور ہمیں اس کے قتل سے باز رہنے کی تاکید کی۔ تم دونوں دیکھتے رہو اور ابن زیاد کے سامنے ابن سعد کے خلاف گواہی دینا۔ جب شمر کے نظریے کی اطلاع ابن سعد کو ملی تو وہ خوف سے مارا آیا اور کہا کہ اے لشکر، ہمارا مقصود حسین علیہ السلام تھا، اسے قتل کر دیا ہے، لیکن عورتوں اور بچوں کا کوئی قصور نہیں ہے۔ پھر جو انہوں نے دکھ دیکھ لیے، پریشانیاں دیکھ لی اور مصیبتوں پر تحمل کیا، اب اس پر تم راضی نہیں ہو اور میرے اس حکم پر خوش نہیں ہو تو جاؤ، میں یہ حکم واپس لیتا ہوں۔ جو ظلم کر سکتے ہو کر لو، مگر میری شکایت نہ کرنا۔ پس شمر ملعون چند دشمنوں کے ساتھ خیام کے پاس آیا اور حکم دیا کہ عورتوں اور بچوں کو خیام سے نکال دو۔ سید بن طاؤس لحوف میں فرماتے ہیں کہ انورٹڈ کامہ کے راوی کہتا ہے کہ تمام عورتیں اور بچوں کو خیام سے باہر نکالا گیا، پھر خیام کو آگ لگا دی گئی۔ مخدرات عصمت نے جب یہ حالت دیکھی تو سربراہانہ اور ننگے پاؤں روتے اور فریاد کرتے ہوئے وہاں سے نکلے۔ اس وقت ان بے دینوں نے انہیں قیدی بنا دیا اور ذلت و خواری سے لے گئے، انورٹڈ کامہ کلوز۔ پھر لکھا ہے کہ مرحوم قزوینی رقم تراز ہیں کہ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ تمام مخدرات باہر دوڑیں، حتیٰ کہ بچوں کو پا برہنہ گرم ریت پر آرام نہ آتا تھا، کبھی دائیں بھاگتے کبھی بائیں بھاگتے، اور ہر بچہ یا محمد یا علی کا ورد کر رہا تھا۔ لیکن میں نے ایک حجلہ معظمہ خاتون کو دیکھا کہ آگ لگے خیمے میں تھیں، کبھی باہر جاتی اور کبھی خیمے کے اندر جاتی، بہت مضطرب اور پریشان تھیں۔ میں نے سوچا کہ کوئی قیمتی چیز خیمے میں ہے، میں نے پوچھا کہ خیمے سے دور کیوں نہیں جاتی؟ اس معظمہ بی بی نے فرمایا ہے کہ اس آگ لگے ہوئے خیمے میں میرا بیمار بھتیجا ہے۔ سامعین، یہاں پر یہ چیپٹر مکمل ہوا۔
اور اب 11ویں فصل کا آغاز ہونے جا رہا ہے، جہاں پر کہ شام غریباں کے ہولناک واقعات کا ذکر ہے، اور یہ پیج نمبر 421 سے شروع ہو رہا ہے۔ لکھا ہے کہ اس رات بہت ہولناک واقعات ہوئے، چند کا ذکر کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہیڈنگ ہے 2 بچوں کی شہادت۔ صاحب کتاب حاضہ کا بیان ہے کہ خیام حرم میں آگ لگنے اور کوفی و شامی بھیڑیوں اور کتوں کے وحشیانہ حملوں کے بعد مخدرات عصمت اور بچے ان خونخوار درندوں سے محفوظ رہنے کے لیے ادھر ادھر متفرق ہو گئے۔ پھر آگ کے بجھ جانے اور ان بے غیرتوں کے چلے جانے کے بعد اسی احاطے میں پھر اہل بیت علیہ السلام اور مستورات چھوٹے بچے دوبارہ جمع ہو گئے اور مل کر حلقہ بنا لیا۔ بحر المصائب میں ہے کہ 11ویں کی پردرد رات جناب زینب سلام اللہ علیہا نے جناب زینب کبریٰ نے فضہ سے فرمایا کہ میرے بھائی کے بچوں کو ایک ایک کر کے اکٹھا کریں، لیکن پتہ چلا کہ 2 بچے نہیں ہیں۔ دکھی دل سے گریہ زاری کی اور اپنے آپ سے کہا کہ مجھے تو بھائی کی وصیت ہے کہ میرے بچوں کا خیال رکھنا، آج پہلے دن ہی وصیت پر عمل نہ ہو سکا۔ تعجب ہے زینب سلام اللہ علیہا کی غربت پر۔ آج صبح جب بھائی نے وداع کیا تو اہم وصیت یتیموں کی حفاظت تھی۔ پھر اپنی بہن ام کلثوم سے فرمایا کہ آج ہم سب مصائب میں گھرے رہے، میں نہیں جانتی کہ یہ 2 بچے کہاں چلے گئے ہیں، زندہ ہیں یا شہید ہو گئے۔ بس دونوں بہنیں کربلا کے صحرا میں بچوں کو تلاش کرنے کے لیے نکلی، ہر طرف بچوں کو تلاش کیا، حتیٰ کہ ایک ٹیلے کے قریب پہنچی جس پر گھاس اگی ہوئی تھی تو ایک چھوٹے سے پودے کے نیچے ان دونوں یتیموں کو دیکھا۔ ایک دوسرے کی گردن میں باہیں ڈالے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے منہ پر منہ رکھا ہوا ہے، اور اس قدر یہ شہزادے روتے رہے ہیں کہ خاک کربلا آنسوں سے گیلی ہو چکی ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے بہن ام کلثوم کو بلایا کہ بچے مل گئے ہیں۔ دونوں بہنیں ان کے سرہانے بیٹھی روتی رہیں۔ جب پھر جناب زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ بہن اب رونے کا فائدہ نہیں، اٹھو، ایک کو تم اٹھاؤ اور ایک کو میں اٹھاتی ہوں، لیکن آہستہ آہستہ اٹھایا، کہیں نیند سے بیدار نہ ہو جائیں کیونکہ بھوکے اور پیاسے ہیں۔ لیکن جو ہی ان کو اٹھایا تو معلوم ہوا کہ دونوں شہید ہو چکے ہیں۔ خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی کے لیے یہ روزہ خوانی کی تھی کہ یا موسیٰ صغیرہم یمیتہ العطش وکبیرہم جلدہ من کمش، گویا یہی چھوٹے بچے ہوں گے جو تشنگی سے فوت ہو گئے۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے امام حسین علیہ السلام کی انگلیاں کاٹنا۔ مرحوم صدر قزوینی نے اس کافر کا مفصل حال 3 کتابوں بہار، منتخب تریہی اور تاج الملوک سے نقل کیا ہے، جو ہم یہاں مختصراً بیان کرتے ہیں۔ لکھا ہے کہ ایک حجازی شخص کہتا ہے کہ ایک دن میں مدینے سے کے کوچے میں سے گزر رہا تھا کہ جناب جابر بن عبداللہ انصاری سے ملاقات ہو گئی، جس کے ہاتھ کو نظر کی کمزوری کی وجہ سے غلام نے پکڑا ہوا تھا، لیکن جابر بہت روتے جا رہے تھے۔ میں آگے بڑھا اور رونے کی وجہ پوچھی۔ جابر نے کہا ابھی قبر رسول مطہر کی زیارت سے آ رہا ہوں۔ راستے میں اس غلام نے کہا کہ ایک شخص کی ہیئت دیکھ کر مجھ میں لرزہ پیدا ہو گیا۔ میں نے غلام سے پوچھا کہ یہ شخص کس صورت کا ہے؟ غلام نے کہا یہ شخص ایک گدھا ہے، گاف دال الف گدھا ہے، جس کا چہرہ تارکول کی طرح سیاہ ہے، بالوں کو گویا آگ لگی ہوئی ہے، آنکھیں سرخ اور پھٹی ہوئی ہیں اور ہاتھ خشک شدہ ہیں۔ میں نے غلام سے کہا کہ جاؤ اس شخص کو بلا کر لاؤ۔ غلام گیا اور اس شخص کو بلا لیا۔ جب بازار سے نکل گئے تو تنہائی میں اس شخص سے پوچھا کہ تو کون ہے اور کہاں سے آیا ہے اور اس قدر بدصورت کیوں ہو گیا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ اے جابر، میں تمہیں پہچانتا ہوں کہ پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ خاص میں سے ہو، اور تم بھی مجھے پہچانتے ہو کہ میں بریدہ بن وابل ہوں اور امام حسین علیہ السلام کے قافلے کا ساربان تھا۔ ابھی یہ کلام اس کے منہ میں تھا کہ وہ بہت رو دیا۔ جابر نے بھی جب امام حسین علیہ السلام کا نام سنا تو بہت روئے۔ پھر اس بدبخت شخص نے کہا کہ کربلا کے سفر میں خامس آل ابا ہمیشہ مجھ پر مہربانی کرتے رہے تھے۔ ایک منزل پر تجدید وضو کے لیے شلوار اور قمیص کو اوپر کیا تو میری نظر سنہری ازار بند پر پڑی جو بادشاہ ایران نے اپنی بیٹی جناب شہربانو کو بطور ہدیہ دیا تھا، اور اس ازار بند میں جواہر
پروئے ہوئے تھے اور بہت قیمتی تھا۔ میرے دل میں یہ ہزاربند لینے کی خواہش پیدا ہوئی۔ حضرت امام علی مقام علیہ السلام سے مانگنے کا ارادہ کرتا، لیکن حضرت علیہ السلام کی ہیبت مانے ہو جاتی۔ انتظار میں تھا کہ امام علیہ السلام کے ہزاربند کی چوری کر لوں، لیکن چوری کرنے کا موقع بھی نہ ملا اور قافلہ کربلا میں پہنچ گیا۔ شب عاشور جب امام علیہ السلام نے تمام صحابیوں، غلاموں اور ساتھیوں کو اکٹھا کیا اور ان کو اپنے وطن پلٹ جانے کی ہر ایک کو اجازت دے دی، مجھے بھی فرمایا اور معذرت بھی کی کہ میرے حالات تبدیل ہو گئے ہیں، معاف کرنا۔ جس قدر میرا کرایہ بنتا تھا وہ اس سے زیادہ اور انعام کے ساتھ دیا اور وطن کو چلے جانے کی اجازت بھی دے دی، مگر اس قدر تاکید کی کہ آج رات اس سرزمین سے نکل جا، کیونکہ میرا اور میرے جوانوں کا قبرستان یہاں ہی ہے، اور اگر اس صحرائے کربلا میں رہو گے تو تمہارے اوپر بہت مشکل ہوگا۔ میں آگے بڑھا اور آپ علیہ السلام کے دونوں ہاتھوں پر بوسہ دیا اور اپنا کرایہ اور انعام وصول کیا۔ آقا زادوں سے خدا حافظی کی، اونٹوں کو آگے لگایا اور روانہ ہو گیا۔ راستے میں ہزاربند کا خیال آیا کہ ہزاربند حاصل نہ کر سکا، بہت پریشان ہوا اور بہت ہی تکلیف ہوئی کہ ہزاربند حاصل نہ کر سکا۔ بالآخر مصمم ارادہ کیا کہ جس طرح ممکن ہوا ہر صورت ہزاربند لوں گا، لہٰذا کربلا کے شرقی سمت کی طرف سے ایک تہتانی جگہ تھی، اس میں اتر گیا، اونٹوں کو چراگاہ کی طرف بھیج دیا۔ بالآخر 10ویں کا دن غروب ہوا، البتہ عصر کے وقت بہت تنگ ہوا تھا کہ اچانک ہوا تاریک ہو گئی، سخت آندھی چلی، زلزلہ آیا، سورج کی ٹکی سیاہ ہو گئی تھی، نعرے بلند ہو رہے تھے۔ میں نے خیال کیا کہ اس کائنات میں کوئی عظیم حادثہ ہو گیا ہے، کہ زمین میں زلزلہ ہے، آسمان سے خون برس رہا ہے۔ اپنے آپ پر کنٹرول نہ کر سکا، لہٰذا اٹھا اور اونٹوں کو ایک دوسرے کے ساتھ باندھ دیا اور خود نینوا میں آیا۔ دیکھا کہ ابن سعد کا لشکر واپس جا رہا ہے۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا اہل کوفہ نے امام علیہ السلام کو شہید کر دیا ہے اور اہل بیت علیہ السلام کو قیدی بنا لیا ہے۔ میں اپنے مقصد کے حصول کی خاطر قتل گاہ کی طرف گیا۔ میری نظر ٹکڑے ٹکڑے ہوئے جسموں پر پڑی کہ بغیر غسل و کفن کے خاک پر پڑے ہیں۔ ان مقتولین کے درمیان گردش کی کہ میری نظر ٹکڑے ٹکڑے ہوئے نازنین جسد حسین علیہ السلام پر پڑی کہ خاک پر پڑے ہیں اور دشمن لباس بھی لوٹ کر لے گئے ہیں۔ اس تاریکی شب کے باوجود ان کے بدن مبارک سے نور چمک رہا تھا جو کہ چاند کے نور پر غالب تھا۔ میں نے وہ شلوار تلاش کی جس میں ہزاربند تھا۔ جب ہزاربند کو دیکھا تو حضرت علیہ السلام نے کئی گرہیں لگائی ہوئی تھیں تاکہ کوئی کھول نہ سکے۔ میں خوش ہوا اور ڈرتے کانپتے ہوئے ہزاربند کو کھولنے میں مشغول ہو گیا۔ اچانک دیکھا کہ امام علیہ السلام نے دایاں ہاتھ بلند کیا اور ہزاربند پر رکھ دیا۔ میں ڈر گیا اور اپنی جگہ سے اٹھا اور حیران ہوا کہ اگر زندہ ہیں تو پھر سر کیوں نہیں ہے، اور اگر زندہ نہیں تو ہاتھ کو کس طرح سے حرکت دیتے ہیں۔ ایک لہجہ سوچا اور پھر شقاوت میرے اوپر غالب ہو گئی اور قریب آیا۔ ہاتھ ہٹانے کی ہر ممکن کوشش کی لیکن ہاتھ نہ ہٹا سکا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ حضرت علیہ السلام اسی دائیں ہاتھ سے مجھے اس قدر شدید مارا کہ میری ہڈیوں کے جوڑ اور اعضاء کے جوڑ ٹوٹتے محسوس ہوئے، لیکن میں نے بہت بے شرمی کی اور حضرت علیہ السلام کے سینے پر پیر رکھا اور پوری طاقت سے ہاتھ کو بجائے خود ایک انگلی کو ہزاربند سے ہٹانے کی کوشش کی لیکن نہ ہٹا سکا۔ بس میرے پاس ایک چاقو تھا، اسے نکالا اور کھولا اور چاقو سے امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ کی 5 انگلیاں کاٹ دیں۔ البتہ منتخب التواریخ میں لکھا ہے کہ تلوار سے حضرت علیہ السلام کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے تھے۔ وہ ظالم خود کہتا ہے کہ میں نے آسمان سے خوفناک صدائیں اور گرج سنی کہ زمین کانپنے لگی۔ میں نے اب ہزاربند کی طرف اپنا ہاتھ بڑھانا چاہا کہ اپنے پیچھے سے گریہ ازاری کی بہت دکھی آواز سنی جس سے میرا جسم کانپنے لگا۔ آسمانی بجلی چمکی گویا آسمان سے کوئی تارا ٹوٹ کر گرا ہو اور مجھے لگا ہو، بس اپنے آپ کو اسی قتل گاہ میں گرا دیا۔ اچانک دیکھا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی مرتضی علیہ السلام، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور حسن مجتبیٰ علیہ السلام اجمعین
اور دیگر بزرگان جن کو میں نہ جانتا تھا آئے اور امام علیہ السلام کے ارد گرد حلقہ بنا کر ماتم شروع کر دیا۔ اب بریکٹ میں لکھا ہے کہ پیغمبر خدا نے بلند آواز سے فرمایا، اے فرزند دختر احمد علیہ السلام، ہم پر یہ بہت گراں ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی لاش کو پامال کیا گیا، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ لکھا ہے کہ پھر پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ کوفے کی طرف بڑھایا اور امام علیہ السلام کے سر کو کوفے سے لائے اور بدن سے ملحق کر دیا۔ پھر لکھا ہے کہ اور امام اٹھ کر بیٹھ گئے۔ آپ علیہ السلام نے پہلے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، پھر امیر المومنین علیہ السلام پر، پھر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پر اور پھر امام مجتبیٰ پر سلام کیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے دل کی ٹھنڈک، تجھے اس حال میں کیسے دیکھوں؟ تمہارا جسم کیوں کر اس طرح ٹکڑے ٹکڑے اور سوراخ سوراخ ہوا ہے؟ تمہارے جسم کی ہڈیاں کس طرح چور چور ہو گئی ہیں؟ عرض کیا، اے میرے نانا، انورٹڈ کاما، گھوڑوں کے سمو ٹاپوں نے مجھے ایسے پیس دیا کہ تمام جسم کی ہڈیاں چور چور ہو گئی ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ پیغمبر خدا بلند آواز سے روئے اور واہ حسینہ واہ ولداہ کے بیان کرتے رہے۔ پھر حضرت امیر المومنین علیہ السلام آگے بڑھے اور فرمایا، حسین علیہ السلام، میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری داڑھی خون آلود ہے اور چہرہ مجروح ہے، تمہیں گوسفند کی طرح ذبح کیا گیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے عرض کی، ہاں بابا، شمر ملعون نے میرا سر پس گردن کاٹا ہے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے بہت زیادہ رو لینے کے بعد فرمایا کہ اے کاش میں زندہ ہوتا اور اپنی جان تمہارے اوپر قربان کرتا۔ پھر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اپنے شہید بیٹے کے قریب آئیں اور فرمایا، اے میرے نور، یہ تم حسین علیہ السلام ہو جو خاک پر پڑے ہو، ابھی تک تمہیں دفن ہی نہیں کیا گیا اور تمہاری قبر ہماری قبور سے دور کر دی گئی ہے۔ اب انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ پس فرمایا کہ بروز قیامت خدا سے جب ملاقات کروں گی تو جو مصیبتیں مجھ پر اور میری اولاد پر آئیں سب کے لیے شکایت کروں گی۔ پھر اپنے فرزند حسین علیہ السلام کے خون سے اپنے سر کے بال خضاب کیے، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر لکھا ہے، منتخب تریہی میں ہے کہ سید الشہداء نے ان کی طرف متوجہ ہو کر عرض کیا، اے جد بزرگوار، خدا کی قسم ہمارے جوانوں کو قتل کیا، ان کے لباس اور اموال کو لوٹ لیا گیا۔ اسی طرح جناب سید الشہداء اپنے بزرگوں سے باتیں کرتے رہے اور اپنا حال بتاتے رہے۔ اس وقت جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کی امت نے میرے فرزند پر یہ مصیبتیں نازل کی ہیں۔ اے بابا، مجھے اجازت دو کہ میں اپنے بیٹے کے خون سے اپنے سر کے بالوں کو خضاب کر لوں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، اپنے بالوں کو خضاب کر لو، میں بھی اپنی ریش کو خون حسین علیہ السلام سے خضاب کرتا ہوں۔ پس پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولا علی علیہ السلام، جناب فاطمہ اور حسن مجتبیٰ صلوات اللہ علیہ اجمعین نے خون سید الشہداء سے خضاب کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں پر پڑی تو فرمایا، میرے نور نظر، تمہارے ہاتھوں پر کس ظالم نے ظلم کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے عرض کیا، میرا ایک ساربان تھا، آزار کے لالچ میں اس نے میرے ہاتھوں پر یہ ظلم کیا ہے۔ ابھی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں، اس ملعون نے اسی وقت یہ کام کیا ہے۔ جب آپ کی آواز سنی تو اس نے اپنے آپ کو مقتولین میں چھپا دیا ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھے اور میرے پاس آئے اور فرمایا، اے بے مروت، میرے بیٹے نے تیرا کیا نقصان کیا ہوا تھا کہ اس کے ہاتھ کو جسے جبرائیل علیہ السلام اور ملائکہ چومتے تھے تو نے شہید کر دیا؟ کیا پہلے زخم اور ضربیں کم تھیں کہ تم نے بھی یہ ضربیں لگا دیں؟ اے جمال، تیرا چہرہ سیاہ ہو اور اب تو کبھی دنیا اور آخرت میں اچھائی نہ دیکھ سکے گا۔ پھر لکھا ہے کہ اور خدا تجھے دونوں ہاتھوں سے محروم کر دے گا اور بروز محشر قاتلین کے گروہ میں تو محشور ہوگا۔ چونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے لیے یہ دعا کی تو اسی وقت میرے ہاتھ شل ہو گئے، چہرہ سیاہ ہو گیا اور میری یہ حالت بن گئی کہ بعض مقاتل اس واقعے کے منکر ہیں اور حکایت ساربان کے بنیادی طور پر انکاری ہیں، لیکن بندہ حقیر کی نظر میں کوئی بعید نہیں اور کسی منطق اور برہان کے منافی نہیں، اور پھر معصور اور مروی بھی ہے۔
تو سامعین یوں پیج نمبر 426 پر ہم یہاں پر اپنی اس ریڈنگ کو روک دیتے ہیں. انشاءاللہ اس سے آگے اگلی پارٹ میں پڑھیں گے اور جس کی ہیڈنگ ہوگی کہ سر مطہر کا کوفہ پہنچنا. خدا حافظ، فی امان.